खातिन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक नया एपिसोड और आपकी खिदमत में उसे लिए हाजिर हैं डॉक्टर उमर आदिल। खातिन हज़रात, आज मैंने एक ऐसी विजिट का जिक्र करना है कि जिसकी वजह से दो मुल्कों के अंदर बहुत चीखें बुलंद हो रही हैं। विजिट किसकी है? ये विजिट है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की। और कहाँ की है ये विजिट? है टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। खातिन हज़रात, विजिट्स तो होती रहती हैं, मगर ये 2 महीनों के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब की दूसरी विजिट है। बाकायदा दावत के साथ विजिट है, ये कोई जाती या कोई तफरीही विजिट नहीं है टू नॉर्थ अमेरिका। खातिन हज़रात, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभी जून के महीने में वो वाहिद पाकिस्तानी मिलिट्री कमांडर हैं कि जिन्हें सदर अमेरिका ने अपने यहाँ खाने पे ओवल ऑफिस के कैबिनेट रूम में मदऊ किया, और एक ऐसे वक्त किया कि जब सिर्फ वो वहां मौजूद थे और उनके साथ हमारे DGISI थे, यानी कि हमारी जो सिविलियन सो कॉल्ड हुकूमत है या हमारा जो डिप्लोमेटिक कोर के पूरे लोग हैं, उनमें से किसी को इस काबिल नहीं समझा गया कि सदर अमेरिका उन्हें खास तौर पे अपने दफ्तर पे एक इंतहाई अहम मौके पे बुला के उनसे 1-to-1 मुलाकात करें। मेरे ख्याल में इस एक मुलाकात के बाद चंद बातें हमेशा के लिए वाज़ेह हो गई कि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के जो सदर हैं, who happens to be the most powerful head of state in the entire world, उनकी नजर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स कौन है? सबसे ज्यादा वो शख्स कौन है पाकिस्तान में जो वाकतन हुकूमत को और मुल्क को चला रहा है? वो शख्स कौन है कि जिसके हाथ में इस वक्त तमाम हुक्मरानी की बाग दौड़ है, और बाकी सब जो कठपुतलियां हैं उनकी तनाबें भी किसके हाथ में हैं? खातिन हज़रात, इस एक मुलाकात के बाद मेरे ख्याल में रिडंडेंसी एंड सुपरफ्लुओसिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। आप इसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इसके साथ ही हमारी करंट हुकूमत पाकिस्तान अपने आप को इररेलेवेंट समझे या ना समझे, दुनिया को और हमें समझ आ गई कि नाउ the political government, the so-called democratic civilian government of Pakistan, is totally irrelevant and totally unimportant in the eyes of the world. And the eyes of the world actually are the eyes of the leaders and the heads of the states of the superpowers of the world. ख़वातीन हुज़रात, ये जो दूसरी विजिट है फील्ड मार्शल साहब की, ये भी एक इंतहाई अहम मौके पे है। आप में से बहुत सारे लोग ये जान गए होंगे कि ये मौका है 15th कमांडर ऑफ द सेंटकॉम ऑफ पेंटागन की रिटायरमेंट और उनके 16th सक्सेसर का टेकिंग ओवर द कमांड ऑफ सेंटकॉम। जरा जिंदगी आपकी आसान करता हूं। सेंटकॉम का क्या मतलब है? सेंटकॉम का मतलब है सेंट्रल कमांड, यानी कि मरकजी किसी शख्स का होल्ड होना। और ये अमूमन एक जनरल होते हैं अमेरिकन आर्मी के, जो सेंटकॉम के कमांडर होते हैं। जो हमारे आउट गोइंग जनरल हैं सेंटकॉम के, उनका नाम है जनरल माइकल एरिक कोरिला। आप लोग इनके नाम से भी वाकिफ होंगे। बेइंतहा पावरफुल जनरल हैं अमेरिकन आर्मी के और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के। और इनका बुनियादी तौर पे काम ये होता है कि जिस खित्ते में पाकिस्तान है, इस पूरे खित्ते के तमाम ममालिक, इन खित्तों के गिर्द तमाम वाटरवेज, तमाम समुंदरों और नहरों, और इस खित्ते में तमाम दिफाई और एटमी तनसीबात पे अमेरिका जो नज़र रखता है, वो सेंटकॉम के ज़रिए रखता है। तो देखिए, हमारे लिए अगर अमेरिकन आर्मी में कोई सबसे अहम आदमी है तो वो यही है। और जनरल कोरिला इस वक्त रिटायर हो रहे हैं, और उनकी रिटायरमेंट के फंक्शन पे, और जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो वो अपना बैटन ऑफ कमांड पास कर देते हैं द नेक्स्ट कमांडर ऑफ सेंटकॉम को। ऐसे मौके पे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को वहां बुलाया जाना आपको ये वाज़ेह तौर पे बताता है कि फील्ड मार्शल साहब की अहमियत, उनकी कदर, उनकी इस वक्त मुस्तहकम पोजीशन किस कदर इस्तेहकाम और इम्पोर्टेंस रखती है इन द आईज ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, इन द आईज ऑफ द पेंटागन एंड इन द आईज ऑफ द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। ख़वातीन हुज़रात, उनके वहां जाने के ऊपर, और ये मुलाकात मैं आपको ये बता दूं, और ये तकरीब जो है, ये तकरीब मैं आपको ये बता दूं कि ये टैंपा फ्लोरिडा के अंदर हो रही है, मगर इसके बाद फील्ड मार्शल साहब का वॉशिंगटन का दौरा भी है। और जब वॉशिंगटन DC का दौरा किसी का होता है तो ये
امکان بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ ایک اور وزٹ، ایک اور ملاقات وائٹ ہاؤس کے مکین پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی امیمنٹ ہے. چلیے امیمنٹ نہ صحیح پروپوزڈ ہو سکتی ہے، پروپوزڈ نہ صحیح پاسبل تو ہو سکتی ہے، اور کیا ہی پتا ہے کہ ایسا ہو بھی جائے. خواتین حضرات، میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ایک وزٹ کی وجہ سے دو جگہ سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں، اور مجھے ان دونوں جگہوں کا آپ کو بتانا ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو چیخوں کا ذکر کروں، میں تھوڑا سا ذکر کر دوں جنرل کوریلا کا. یہ KURILLA ہے، مگر انہیں کہا جاتا ہے، ان کے نک نیم سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ نک نیم کیا ہے؟ گوریلا. واقعی آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ایک فلم دیکھی ہوگی آپ نے، کنگ کانگ، جس کے اندر ایک بہت بڑا گوریلا تھا، اور آپ کو پتا ہے گوریلے کیسے اپنے سینے کو یوں یوں پیٹتے ہیں جب کسی پہ روپ ڈالنا ہو. جنرل کوریلا کے اندر بھی گوریلا والی بہت ساری خصوصیات تھیں. نہایت قابل آدمی تھے تو تبھی تو سینٹ کام کے کمانڈر تھے، اور بہادر بھی تھے. اور جہاں تک پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، مجھے تو صرف اس شخص سے محبت ہوتی ہے جس کو میری ارض پاک کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اور واقعتاً انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ بھی کیا ہے، اور پاکستان کے بارے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جسے ہم معاندانہ یا دشمنی پہ محمول کر سکیں. اسی چیز کے عوض ان کو ابھی جولائی کے مہینے میں، اگر آپ کو یاد ہو، اسلام آباد تشریف لائے، اور پھر پاکستان کی پریزیڈنسی کے اندر ہمارے وہ جو وہاں پہ صاحب بیٹھے ہوئے صدر پاکستان کے نام سے، انہوں نے کامتے ہاتھوں کے ساتھ اور جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ انہیں نشان امتیاز کے ساتھ سرفراز کیا. مگر جب ان کی ریٹائرمنٹ کا فنکشن آیا تو اس وقت کسی سویلین حکمران کو نہیں بلایا گیا، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو وہاں پہ بلایا گیا. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس خطے میں سے، خاص طور پہ اس خطے میں سے، بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف یا وہاں کے کسی بھی اعلیٰ فوجی نمائندے کو وہاں پہ مدعو نہیں کیا گیا. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چیخوں کی ایک وجہ دلی سے جو چیخیں آ رہی ہیں وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو. وہ یوں ہے خواتین و حضرات کہ انڈیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ بٹوین دا فیلڈ مارشل آف پاکستان اور دا گورنمنٹ آف US ہے، وہ اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے کہ انڈیا از فیلنگ لیفٹ آؤٹ. دیر از ڈیفینیٹلی اے فیلنگ کہ نریندر مودی ہیز کمپلیٹلی فیلڈ ان انگیجنگ the American establishment and the American army and the government as regards the interests of India are concerned. ان کے مقابلے میں، نریندر مودی کے مقابلے میں، ہمارے فیلڈ مارشل نے اس قدر عمدہ ڈپلومیٹیکلی اور سائیکولوجیکلی ہینڈل کیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اب وہ ہر چیز پاکستانی کے بارے میں کوئی تعریفی جملہ کہتے ہیں. وہ اب ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں پاکستانیوں کی تعریف کی جاتی ہے. صرف پاکستانیوں کی تعریف نہیں کی جاتی بلکہ ان کے ادراک اور ان کے فہم کی بھی، خاص طور پہ ہمارے جو خطے کے معاملات ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے. خواتین و حضرات، اس سلسلے میں 2-3 مثالیں آپ کو ضرور دوں گا آگے چل کے، مگر ایک بات یہ سنیے، اور یہ بات میں بالکل ایک ذاتی حیثیت میں بات کرتا ہوں. خواتین و حضرات، ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اس کی عزت بے انتہا زیادہ مخلوق میں بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ کوئی لیڈر ہے تو دنیا کے ممالک کے لوگ بھی اسے ایک بڑا لیڈر ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ایک ایسے شخص کو یہ عزت مل رہی ہو تو فوراً پہچان جائیے کہ کچھ واقعات بھی ایسے ہوں گے کہ جو اس کی عزت کو بڑھانے میں معاون بھی ثابت ہوں گے اور اس کی قابلیت کا ثبوت بھی ہوں گے. اس وقت ڈاکٹر عمر عادل کی انتہائی عاجزانہ اور انتہائی معمولی نظر میں، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب پہ اللہ مہربان ہے، اور خاص طور پہ مہربان ہے اس لیے کہ اگر مہربان نہ ہو تو پھر اتنی چیزیں ان کو اتنے آگے کیسے لے کے جائیں. یہ ساری رفتیں، یہ ساری بلندیاں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، جیسے کہ ذلتیں اسی کی دی ہوتی ہیں. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب عزت اور ذلت کا منبع میرا پروردگار ہے
تو پھر پہچان لینا چاہیے کسی کی عزت سے اور کسی کی ذلت سے کہ یہ دونوں من جانب اللہ ہیں۔ خواتین حضرات، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک مارکہ بنیان المرصوص کے نام سے ایسا جیتا ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا کی نظر میں پاکستانی فضائیہ، پاکستانی بری فوج، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان کی پوری قوم اور اس ملک کے بارے میں جو خیالات تھے وہ یکسر بدل گئے۔ ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ وہ ملک جو بالکل تنہا کھڑا تھا اقوام عالم میں، جس کی معاشی حالت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت جلد دیوالیہ ہو کے اس کا حال بھی سری لنکا والا ہوگا، جو سارا دن کشکول لے کے IMF کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، جس کو برادر اسلامی ملک بھی منہ نہیں لگاتے تھے، اور یقین کیجئے ہر جگہ ہر محاذ پہ ہمیں انڈیا کے سامنے جھکنا پڑتا تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ اس وقت ہر کوئی معترف ہے پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا، اور فیلڈ مارشل صاحب کے سر تو یہ صحرا ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑے ایک دشمن اور اپنے سے کئی گنا بڑی ایک فوج کو ایسے ہرایا ہے کہ ان کے صرف دانت کھٹے ہی نہیں ہو گئے بلکہ پوری بتیسی باہر نکل کے یوں زمین پہ گر گئی ہے، اور ایک ایک دانت ٹوٹ کے، اسے کہتے ہیں دندان شکن جواب، واقعی ایک ایک دانت ٹوٹ کے ہر جگہ بکھر گیا ہے۔ اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اپنا شک دور کر لے، کیونکہ اس کا اعتراف تو اب وہ کمپنیاں بھی کر رہی ہیں جنہوں نے اپنے جہاز بنا کے، میرا اشارہ رافیل کی طرف ہے، بھارت کو دیے تھے تاکہ ان میں سوار ہو کے تمہارے ہواباز پاکستان پہ چڑھ دوڑیں، اور رافیل والوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جہاز کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنی ہی عمدہ اس میں ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، اس کے سسٹمز کتنے ہی اعلیٰ کمپیوٹرائزڈ کیوں نہ ہوں، اصل میں بات ہوتی ہے جہاز اڑانے والے کی۔ اگر جہاز اڑانے والا پائلٹ پاکستان فضائیہ کے پائلٹ سے ایسا ہے جس کے اندر جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو پھر 1 2 3 نہیں، اکٹھے 6 رافیل زمین بوس ہوں گے، اور دنیا یہ مان جائے گی کہ بھائی جسے ہم سمجھتے تھے کہ وہ بالکل گرایا نہیں جا سکتا، یہ پاکستانی کمال ہیں جنہوں نے اٹھ اٹھ کے مار مار کے ان کو گرا کے زمین بوس کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، بنیاد المرصوص بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انعام تھا، ہمارے ملک کی ساکھ کے لیے بھی اور ہماری آرمی کی عزت کے لیے بھی، اور اگر اس ساکھ اور اس عزت کو ہم نہیں سنبھالتے، ہم نہیں بچاتے، ہم نہیں بڑھاتے، تو ہم سے زیادہ ناشکری اور ناقدری قوم کوئی اور نہیں ہوگی۔ یہ جو میں اور آپ ہر شام کو اپنے خوبصورت شہروں کی خوبصورت سڑکوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں نکلتے ہیں، اعلیٰ ترین ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں، عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، اور آ کے پھر اپنے گھروں کے اندر ایک محفوظ اور انتہائی پرسکون نیند سوتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ مجھے روزانہ یہ خیال ہوتا ہے، ایک تو میرا حافظ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس حافظ نے جو وسیلے میرے ملک، میری سرحدوں، میرے گھر، میرے بچوں اور میرے ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، وہ ہماری پاکستانی فوج کے سپاہی ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں زندگی دے، استقامت دے، اور ان کو اس قدر مضبوطی دے کہ وہ واقعی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہمیشہ دشمن کے وار اور اس کی نازیبا در اندازی کے سامنے کھڑے رہیں، اور جب کوئی دشمن سیسا پلائی ہوئی دیوار سے ٹکراتا ہے تو پاش پاش ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا۔ خواتین و حضرات، اس ایک مارکے کے ساتھ اور اس سیکنڈ وزٹ کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب نے 2 فتوحات حاصل کی ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب، آپ نے ایک فتح بحیثیت ہماری افواج کے سربراہ کے ہمارے جنگی محاذ پہ ایک فتح حاصل کی ہے اور فقید المثال فتح حاصل کی ہے، مگر آپ نے معاشی محاذ کے اوپر بھی پاکستان کے لیے جیسی فتح حاصل کی ہے اوور انڈیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ خواتین حضرات، اس وقت امریکن گورنمنٹ نے جو ٹیرف پاکستان کی مصنوعات پہ لگایا ہے وہ محض 19% ہے، اور جو ٹیرف انہوں نے انڈین مصنوعات پہ لگایا ہے وہ ہے 50%۔
یعنی کہ اس سے دگنے سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصنوعات جو درآمد کی جائیں گی انڈیا سے، ان کے اوپر 50% ٹیکس لگے گا، اور جب وہ امریکن مارکیٹ میں جائیں گی تو ظاہر ہے وہ پہلے سے بہت مہنگی ہوں گی، اور جو مصنوعات پاکستان درآمد کر کے انڈیا بھیجے گا ان پہ محض 19% ٹیرف ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی قیمت انڈین مصنوعات کے مقابلے میں بہت کم ہوں گی۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ دنیا میں اگر کسی کا گلا گھونٹنا ہو تو اس کو اس کی معاشیات کے اوپر، اس کی درآمدات یا اس کی ایکسپورٹ کے اوپر ٹائٹ کرتے ہیں۔ ایسی چوری ٹائٹ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کی کہ وہاں پہ ایک ہاہاکار مچ گئی ہے کہ ہمارے کارخانے، ہماری انڈسٹری جتنا کچھ پروڈیوس کرتی تھی اس کا ایک میجر بائر اور اس کی ایک میجر ایکسپورٹ زون ناردرن امریکہ تھی، جہاں پہ اب وہ اتنی مہنگی ہو جائیں گی، اب ان کو خریدے گا کون؟ اور ہمارے ہاں انڈسٹری کی زبوں حالی ہوگی، صنعتیں بند ہو جائیں گی، بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور ہمارا اربوں ڈالر کا زر مبادلہ جو ہم کماتے تھے وہ اب صفر پہ آ جائے گا۔ خواتین حضرات، انڈیا اور پاکستان تقریباً ایک ہی قسم کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ میں۔ آئیے میں آپ کو جلدی سے گنوا دوں۔ سب سے پہلے ٹیکسٹائل اور اپیرل یا ٹیکسٹائل پروڈکٹس، یہ سب آپ کو پتا ہے کہ یہ کاٹن سے بنتے ہیں اور دونوں ملک اس میں کافی امیر ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے جواہرات، انڈیا میں بھی بہت نکلتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت نکلتے ہیں اور امریکہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیں لیدر پروڈکٹس، لیدر کی بنی ہوئی مختلف چیزیں، اس میں کپڑے بھی شامل ہیں اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ہیں آپ کے ہاں سی فوڈ۔ ارے بھائی، اس قدر جھینگا انڈیا سے اور پاکستان سے امریکہ جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارا جھینگا بڑا مسلمان جھینگا ہے، یہ بحیرہ عرب سے پکڑا جاتا ہے، اور جو وہاں سے پکڑا جاتا ہے وہ انڈین اوشن سے پکڑا جاتا ہے۔ جھینگوں کے علاوہ ظاہر ہے کہ آپ نے جھینگا وہاں بھیجنا ہے تو ظاہر ہے جھینگا بریانی پکانی ہوگی تو بریانی کا مسالہ بھی تو جائے گا۔ ایک اور چیز جو بڑی وافر مقدار میں اس خطے سے امریکہ اور باقی پوری دنیا کو جاتی ہے وہ مسالہ جات ہیں۔ جی ہاں، یہی پیکٹ کے مسالے، انہیں اتنی معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ پاکستان اور انڈیا سے جا کے دنیا بھر کے کھانوں کو لذیذ اور خوشبودار بناتے ہیں۔ مگر اب جب یہ تمام انڈین پروڈکٹس اس قدر مہنگی ہوں گی تو کس کو فائدہ ہوگا؟ پاکستانی پروڈکٹس کو۔ اور یہ سارا ٹیرف کم کروانے میں خوشنودی کس نے حاصل کی ہے؟ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے۔ خواتین حضرات، 3 ملک ہیں جن کا ٹیرف تقریباً ہمارے قریب ہے، ایک بنگلہ دیش، ایک پاکستان اور ایک ویتنام، اور ان سب سے کئی گنا زیادہ ٹیرف انڈیا کا ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی ہارے گا تو وہ انڈیا ہارے گا۔ میں بہت تفصیلات جانتا ہوں اس معاملے میں، لیکن آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ بظاہر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا چونکہ بہت سا تیل خریدتا ہے روس سے، جس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہے، اور امریکہ روزانہ ملینز آف بیرل آف روسی تیل لے کر اپنی ریفائنریز کے اندر اس کو ریفائن کر کے آگے بیچتا ہے اور اربہا ڈالر کماتا ہے، تو شاید امریکہ اس بات سے ناراض ہے۔ وجہ جو بھی ہو، اس چیز کو جس نے ممکن بنایا ہے، that is basically the one-to-one conversation that our field marshal has had with the American president۔ مجھے یقین ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی ان کو اپنی کچھ چیزیں منوائی ہوں گی، مگر کہاں پہ بارٹر نہیں ہوتا، کہاں پہ لوگ اپنے فائدوں کو نہیں دیکھتے۔ دنیا کے ممالک کے اندر محبت بھائی چارے کی بنیاد پہ نہیں ہے، کامن انٹرسٹ کے اوپر ہے۔ تو ہمارا بھی کامن انٹرسٹ اس وقت کیا یہ نہیں ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور ہمارا خیال کرے؟ اور خواتین حضرات، ایک آپ کو میں بات بتا دوں، اس وقت آن دا جیو پولیٹیکل اسٹیج آف دا ورلڈ جو سینٹرل کیریکٹر کھڑا ہے وہ فیلڈ مارشل آف پاکستان ہے، جس کے ساتھ امریکی صدر اور چینی صدر اور وزیر اعظم اور اس کے بعد صدر پیوٹن آف رشیا سب ملنا چاہتے ہیں، اور پھر ترکیہ اور سعودی عرب اور UAE اور بیلجیم وغیرہ تو پیچھے پیچھے آ ہی رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بے انتہا کلیدی ملک جو ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کے مسائل کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، وہ ہے ایران۔ آج امریکہ اور ایران کے درمیان جو رفٹ ہے، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، اگر اس کو کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ بھی ہمارے فیلڈ مارشل ہیں۔ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، امریکی صدر نے خود یہ کہا ہے کہ ہی نوز ایران مچ مور دین وی ڈو۔ ظاہر ہے کہ اس خطے میں ہماری ایک بہت بڑی کامن سرحد ہے، تو شاید
हम इन मामलात को उनसे बेहतर जानते हों और इनके मसाइल को, बाहमी रंजिशों को बेहतर अंदाज से दूर कर सकें। और यकीन कीजिए, अगर ईरान का तेल बिकना शुरू हो गया तो सिर्फ ईरान के लिए बेहतरी नहीं होगी, ये इंडिया के लिए भी एक बिजली बन के गिरने वाली खबर होगी। मैं इंडिया की भी बेहतरी चाहता हूं, मगर मोदी साहब की तुसी पसंदाना गासिब सोच की वजह से मेरा दिल उनकी गवर्नमेंट से उचाट है। मगर आज जब मैं इंडियन चैनल्स देखता हूं तो जहां वो एक तरफ चीख रहे हैं कि हाय हाय हाय, फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान कितना करीब हो गया है अमेरिका के, वहीं वो उंगलियां उठा उठा के नहीं, हाथ उठा उठा के नहीं, जूतियां उठा उठा के अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं कि इस आदमी की वजह से आज इंडिया एलिनिएट हो रहा है, जलील हो रहा है। वो अब इनकॉन्क्रेबल नहीं समझा जाता, बल्कि एक छोटी फौज से हारा जाने वाला एक बहुत बड़ा मुल्क समझा जाता है। आप में से बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि लगता है कि डॉक्टर उमर आदिल जो है वो एकदम से फैन हो गए हैं अपने फील्ड मार्शल के। ख्वातीन हज़रात, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि उनके फैंस और फ्रेंड्स में कितने अहम लोगों की शमूलियत हो चुकी है। मेरी क्या हैसियत है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर मेरे मुल्क के फील्ड मार्शल, मेरी फौज के सिपा सालार दुनिया की निगाह में मोतबर और मुअज़्ज़ज़ और बड़े ही ज़्यादा काबिल एतबार बन गए हैं, तो मैं अपना कॉन्फिडेंस उनके अंदर क्यों रिपोज ना करूं? आप भी बड़ी मक्कार कौम है, बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। आज अगर कोई भी जहाज उड़ता हुआ दिल्ली की तरफ से आपकी तरफ आ जाए, आपको फौरन पाक फौज याद आ जाएगी। एकदम से जंगी तराने आपके दिल से उबलने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे पाकिस्तान की अफवाज की जानिब और सिपा सालार की जानिब कि वो हमारी हिफाजत करेगा या नहीं करेगा। तो जब उस वक्त आपको याद आ जाती है अपनी फौज, तो इस वक्त भी अपनी फौज और उसके सरबराह को आपको याद रखना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग, पाकिस्तान की अक़वाम आलम में इज्जत, तीनों को अगर बढ़ावा मिला है तो इस वक्त कम से कम फील्ड मार्शल की वजह से मिला है। खुदा ना खास्ता आपके करंट पीएम ऑफ पाकिस्तान को तो यकीन कीजिए अब उनकी काबीना भी शायद बहुत कम पूछती हो। बाहर तौर ये एक अलहदा टॉपिक है जिसे रहने दीजिए। मैं ख़वातीन हज़रात सिर्फ आखिर में एक तो अर्ज़दाश्तें आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो अर्ज़दाश्तें ये हैं कि जब भी हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका जाते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने अपने चैनल पे कहना शुरू करते हैं कि आइए एहतजाज करें, आइए उनके आने पे एहतजाज करें। एहतजाज बहुत ही मामूली होते हैं, मगर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी रोज़ाना यही बातें कह कह के पूरी हो रही है। आपको मैं एक दिन बताऊंगा कि आपके यूट्यूबर्स जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और जो एक ख़ास पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी डेली इनकम कितनी है। मैं तो उस दिन से डरता हूं जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं और इनका बयानिया कमज़ोर पड़ जाए, इनका दिवालिया निकल जाएगा, ये बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। बात हम कर रहे हैं इमरान खान की। मैं एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी मगर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे फील्ड मार्शल साहब आपके आगे दस्त बस्ता और इमरान खान साहब आपके आगे दस्त बस्ता एक दरख्वास्त रखूं, ज़रा गौर कीजिएगा। ये एक मामूली पाकिस्तानी की दरख्वास्त है जो आप दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात भी रखता है और नेक जज्बात भी रखता है। फील्ड मार्शल साहब, सबसे पहले आपको कहता हूँ, अपना दिल बड़ा कीजिए। अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ा करम किया है। आप भी आगे बढ़ के एक बड़ा कदम उठाएं, एक बड़ा दिल दिखाएं, और वो जिस तरह दिखाना है उसको आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। और एक मैंने बात इमरान खान साहब को कहनी है। इमरान खान साहब, लचक दुनिया की बहुत बड़ी खूबी है। अगर डील डील करके लोग आपको चढ़ाते हैं तो आइए मुसालहत और मुफाहमत पे हम आपको राज़ी करें। हजूर वाला, ये आप ही के मुल्क की फ़ौज के सिपा सालार हैं। आप इस कौम के हर दिल अजीज लीडर हैं। आप दोनों का यकजा हो जाना इस मुल्क को दुगना नहीं 100 गुना मजबूत करेगा। कितना मजबूत करेगा? 100 गुना। आपको भी जनरल साहब, आपको भी, और ए मेरी कौम आपको भी। ये एक किलिंग कॉम्बिनेशन है कि जहां पे एक मकबूल लीडर जो पूरे मुल्क में बहुत मकबूल है
اور ایک مقبول آرمی چیف جس کی آرمی ہمیں دل سے پیاری ہے اور دنیا کے سٹیج پہ وہ ایک سینٹرل کیریکٹر ہے، ان کا مل جانا یقین کیجئے کرپشن کے اندر لتھڑے ہوئے اور اس ملک کے خزانوں کو جوکوں کی طرح برسوں سے چوستے ہوئے سیاستدانوں سے ہمیں نجات دلا دے گا۔ جنرل صاحب، آپ کو صرف ایک بات یاد دلا دوں کہ اس وقت آپ نے جن سیاستدانوں کو سپورٹ کیا ہوا ہے، وہ جو بھی وجوہات ہیں اس کے پیچھے، وہ آپ کے لیے ایک برڈن بن چکے ہیں، ایک ایسا بوجھ جو آپ کو کم از کم ملک میں ہر وقت اٹھانا پڑے گا، اور آپ کے کندھوں پہ ویسے ہی بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ اس بوجھ کو اتار پھینکیے۔ یہ ایک ڈاکٹر کا بھی مشورہ ہے، برا نہ مانیے گا میری بات کا۔ فیلڈ مارشل صاحب، ایک آپ کو بات بتاؤں، ان لوگوں کو آپ نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ ان کی گورننس بہتر ہوگی، ایک کاؤنٹر نیریٹو بنے گا اگینسٹ عمران خان، اور اس کے علاوہ ایک بہتر حکمرانی اور ایک کرپشن سے پاک معاشرے کو جنم دیا جائے گا۔ They have failed you on all these three accounts and more۔ میں جاتے جاتے صرف ذکر کر دوں کہ یوں کہنے کے مطابق آپ کے باس کون ہیں؟ آپ کے باس ہیں وفاقی وزیر دفاع۔ میں اگر یاد کروا دوں تو اس وقت وزیر دفاع کا یہ حال ہے کہ نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اس چیلے چانٹے کا دفاع کر سکتے ہیں جو ان کا فرنٹ مین تھا۔ آج کون نہیں جانتا کہ انہوں نے کس عالم استغراق کے اندر یا کیا پی کے، وہ یقیناً کپی شپی پی ہوگی، جو پینے کے بعد وہ ٹویٹنے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں اتنے لوگ اتنے کھربوں کی کرپشن کر کے پرتگال چلے گئے ہیں، وہاں جا کے سیٹل ہوں گے، یہ مگر مچھ ہیں جو اتنی کرپشن کرتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور فلانے نے 4 ارب سلامیوں میں بیٹی کی شادی پہ لیا۔ حضور والا، آپ حکومت ہیں، آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، آپ بہت قریب ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، بجائے ٹویٹنے کے آپ وہاں جا کے کرتے۔ آپ ان کے خلاف کیوں نہیں ایک پوری کی پوری انویسٹیگیشن کر کے ان کے نام بتا کے، ان کے کرتوت بتا کے، ان کی نیشنلٹیز جو کہ ڈیول نیشنلٹیز ہیں ان کے بارے میں کھوج لگا کے ان کو سزا دیتے ہیں؟ کیوں نہیں سزا دیتے؟ اور کیوں نہیں آپ پیسہ ان سے واپس لے کے آتے؟ اور یہ سب آپ نے تب کیا جب وطن کی محبت نہیں، جب اس طوطے کی گردن مروڑنے کا وقت آیا جس میں آپ جیسے سیاسی جن چھوڑیں تو بس تفار، جن تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک وہ چھوٹے چھوٹے جن ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے بڑاوے، آپ جیسے سیاسی بڑاوے کی جان ہے۔ خواجہ صاحب، اقبال سنگڑیال کو پکڑا گیا تو آپ بول اٹھے، حضور، اس لیے کہ وہ آپ کا ریٹرننگ آفیسر تھا۔ یہ وہ اے ڈی سی آر ہے کہ جس کی کرپشن کی اور خباثت کی داستانیں اگر مکمل بیان کر دی جائیں تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور کہیں کہ یا اللہ، اگر یہ ایک اے ڈی سی آر کا قصہ ہے تو ہماری باقی بیوروکریسی اس ملک کے ساتھ کیا کرتی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بیوروکریٹس بے انتہا زیادہ کرپٹ ہیں، تو کہیے جا کے آپ پنجاب کے چیف سیکرٹری کو کہ تمہارے نیچے کام کرنے والی مشینری کا ایک ایک پرزہ نہیں، ایک ہتھیار ہے پاکستان کی سیفٹی اور پاکستان کی معیشت کے خلاف، ان کو اٹھا کے نکال باہر کرو۔ ایسا لا بناؤ کہ آئندہ ڈیول نیشنلٹی والا کوئی بندہ پاکستان کے بیوروکریٹ نہیں بن سکے گا، اور ہر بندے کو حساب دینا ہوگا اور کڑا حساب دینا ہوگا اگر اس کی اربوں روپے کی مالیت کی پراپرٹیاں پرتگال یا کسی اور ملک میں نکل آئیں گی۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایک فضول سی ٹویٹ کی ہے، ثبوت نہیں دیے، کوئی اس کے بارے میں قدم اٹھانے کی بات نہیں کی۔ اور ابھی جب آپ کو بلایا ہے پیر و مرشد جناب محمد نواز شریف صاحب نے، تو سب لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ خواجہ صاحب قربان کر دیجئے اپنے طوطے کو اگر خود بچنا چاہتے ہیں۔ مگر آپ دونوں کو ایک بات بتاؤں، جس طوطے کے اندر بڑاوے کی جان ہوتی ہے، اگر آپ اس طوطے کی گردن مروڑ دیں تو مرتا پتہ ہے کون ہے؟ بڑاوا۔ اور بڑاوا پتہ ہے کون ہے؟ آپ خواجہ صاحب، آپ ہیں بڑاوے، یہ آپ کا فرنٹ مین ہے۔ اور ان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کے ایک دوست ہیں جو میرے جاننے والے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو اے ڈی سی آر صاحب ہیں سیال کوٹ کے، ان سے میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے بڑی رونق سے کہا، میں تے اج کل اڑدا رہنا وا، میں تے زمین تے پیر ہی نہیں رکھدا۔ حضور والا، میں آپ کو بتاؤں کہ 30 جولائی کو یہ اڑتا ہوا اے ڈی سی آر
اور اس کی رونق کا طیارہ بیدیاں روڈ لاہور پہ کریش لینڈنگ کر گیا جب اینٹی کرپشن والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ ADCR کیا ہوتا ہے میں آپ کو جلدی سے جاتے ہوئے بتا دوں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اس کے اوپر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کے اوپر کمشنر ہوتا ہے۔ ناظرین میں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ایک طوطے کے ٹیں 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 کر کے بولنے کے بعد بہت سارے اور طوطوں کی بھی باری آ سکتی ہے، اور ان طوطوں میں جن جن بڈاووں کی، جن جن خبیث دیووں کی جان ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ صرف تب ہے جب فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے حساس ادارے ایک دفعہ کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم نے غلاظت و خباثت کے اس بازار کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے۔ اور جب تک آپ یہ بند نہیں کریں گے، اس ملک کی معیشت اور اس ملک کے عوام کی حالت کبھی بہتر نہیں ہوگی۔ ایک ملک جو کہ ہیمریج کر رہا ہو، جس میں سے پیسہ نکل کے یوں بہہ رہا ہو کہ جیسے کسی نے چاقو مار دیا ہو شہرک کے اندر، تو پھر وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ ہاں، شہرک سے یاد آیا کہ ٹیرف کو 50% کر کے صدر ٹرمپ نے انڈیا کی معاشی شہرک میں انگوٹھا دے دیا ہے، اور اس انگوٹھے کے پیچھے ایک اور ہاتھ بھی ہے جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ خواتین حضرات، آخر میں جاتے جاتے صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ پرتگال کی جو کہانی ہے اس کی اگلی قسط نہیں آئے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے، مگر کیا کیا جائے۔ اقبال سنگیڑا پکڑا گیا، کچھ اور بھی لوگ پکڑے جائیں گے، مگر جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں بھئی، وہ تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ تھندا کڑا بھی ان سے پناہ مانگتا ہے۔ آپ ان پہ ہاتھ ڈالیے، وہ پھسل کے کہیں اور آگے چلے جائیں گے۔ اتنے برسوں میں جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے اس ملک اور اس کی معیشت کو اور اس ملک کے انتظام کو، شاید کسی اور طبقے نے نہیں پہنچایا۔ اس دفعہ بھی پرتگال کی کہانی کی پہلی قسط آپ سن چکے ہیں، اگلی قسط جس میں نام آنے چاہیے، اگلی قسط جس میں انویسٹیگیشن شروع ہونی چاہیے، اگلی قسط جس میں لسٹیں بننی چاہیے، اگلی قسط جس میں سزاؤں کا آغاز ہونا چاہیے، وہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے اچھے اچھے ڈراموں کی قسطیں دیکھیں اور آپ اس میں خوش رہیں۔ اتنے ڈرامے آپ کے سامنے اس لیے تو پیش کیے جاتے ہیں کہ دنیا کی سطح پہ ہونے والا ڈرامہ اور ملک کی سطح پہ ہونے والے ڈرامہ کے قریب مناظر آپ کو بھول جائیں۔ آپ یہی دیکھتے رہیں کہ بھئی شاکرہ کی نند کے میاں نے جو اس کو خط لکھا تھا اس کا انجام کیا ہوا، اور آپ صرف یہ دیکھتے رہیں کہ عابدہ کی کمبخت کپتی ساس وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ انہی چیزوں میں الجھائے رکھیں، مگر اس الجھن سے نکلتے وقت ذرا یہ بھی بصیرت حاصل کریں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب کے اندر 22 کمشنر، جو کسی بھی شہر کی لوکل انتظامیہ کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے، وہ گریڈ 18 کے افسر ہیں، ان دیئر اون پے اسکیل، جسے کہا جاتا ہے OPS کے اندر۔ یہ 18 گریڈ کے افسر کا مقام نہیں ہے، مگر جب ایک شخص کم تر گریڈ کا ہو کے ایک بڑی پوزیشن پہ لگتا ہے تو اس قدر مگن اور خوش اور ان او آ جاتا ہے آف اس پوزیشن کہ وہ پھر کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ اپنی ill deserved پوزیشن کو مینٹین کر سکے۔ اور اسی طرح بہت سارے سیاستدان اپنے کام نکلواتے ہیں اور اپنے فرنٹ مین بناتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے بارے میں جاتے جاتے فیلڈ مارشل صاحب کو صرف ایک بات کہہ دو، فیلڈ مارشل صاحب، یہ آپ کے باس ہیں، وزارت دفاع کا قلمدان ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی ملک کا دفاعی وزیر اس نوعیت کا ہو کہ ADCRs کو آگے بڑھ کے اپنا پیٹ بھرتا ہو حرام کی انکم سے، تو سوچئے کہ اس ملک کا دفاع کتنا کمزور ہوگا اور کن طوطوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ Get rid of them, Field Marshal صاحب. They are now useless. Listen to what we are saying. ہم آپ کی بہتری چاہتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس ملک کی کامیابی اور اس ملک کی مضبوطی کا اصل باعث بنائے، انشاءاللہ۔